Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome to your new 9th class. You have passed your pre-9th class and this is your first day in your 9th class, and I congratulate you and your parents that now you are in the new class. You have passed your previous class. और pre-9th में हमने 9th का सिलेबस पढ़ा और थोड़े थोड़े चैप्टर्स उसके पढ़े हैं. अब हम 9th क्लास को शुरू करते हैं. आज आपकी पहली HOD क्लास है. आपको पता है कि हमारा तरीक़ाकार यही है कि हम HOD क्लास में आपको 2 वीक्स का सिलेबस पढ़ा देते हैं, आपके असातिज़ा को भी समझा देते हैं और फिर वो असातिज़ा उस 2 वीक्स के सिलेबस को 2 वीक्स के दौरान क्लासेस में आपको तैयार कराते हैं. और फिर नेक्स्ट HOD होती है जिसमें हम आपका टेस्ट लेते हैं, आपकी इंस्पेक्शन करते हैं, आपकी बुक्स नोटबुक्स को चेक करते हैं, आपका यूनिफॉर्म, आपकी पर्सनैलिटी पॉलिशिंग, ये सब कुछ चेक करने के बाद आपका टेस्ट होता है उस सिलेबस में से जो आपको पिछले 2 वीक्स में पढ़ाया गया है. और फिर आपको अगले 2 वीक्स का सिलेबस पढ़ाया जाता है. ये हमारा HOD क्लास का सिस्टम है. और आज आपकी पहली HOD क्लास है. अब जबकि आप क्लास में आते नहीं हैं, कॉलेज बंद हैं, छुट्टियां हैं, तो हमने फैसला किया कि HOD क्लास की हम वीडियोस बना के ऑनलाइन कर दें और आपको उस पर पढ़ाएँ. तो जो कुछ भी हम आज पढ़ाने लगे हैं इस क्लास में वो सारा रिकॉर्डेड होगा और आपको कहा जाएगा कि आप घर में बैठकर इसको ऑनलाइन देखिए और वहाँ समझिए. आप यकीन कीजिए, अपने वीडियोस बना दी हैं और बहुत यूज़फुल वीडियोस हैं. ऐसे लगता है कि क्लास से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चा समझ सकता है अगर वो कंप्यूटर पे, टैब पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे उसको ऑन कर ले और समझने की कोशिश करे, पढ़ने की कोशिश करे. ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा. इसमें कई फ़ायदे हैं, जिनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि आप उसको किसी वक्त भी सुन सकते हैं और दूसरा ये कि आप उसको बार बार सुन सकते हैं. तो आप अपना शेड्यूल बनाइए. आपने रोज़ाना सुबह 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक 4 आवर्स डेली पढ़ना है, वीडियो देखनी है. फिर उसके मुताबिक जो उस दिन का प्रिस्क्राइब्ड काम है कि आज आपने ये करना है वो आपने तैयार करना है. 1:30 बजे छुट्टी कीजिए, ब्रेक कीजिए, बीच में से 2-3 घंटे की नमाज़ पढ़ें, रेस्ट कर लें, खाना खा लें और फिर 4 बजे से 6 बजे वंस अगेन 2 आवर्स, या अगर हो सके तो 7 बजे तक 3 आवर्स अगेन बैठ जाइए और बैठकर फिर पढ़िए और इसको तैयार कीजिए. आपका एक मुहावरा बना हुआ है, pre-9th में आपने पढ़ा है, वही किताबें हैं, वो वहाँ से आगे से पढ़ाई जा रही हैं. जैसे इंग्लिश की बुक को हमने जहाँ से ख़त्म होगी वहाँ से शुरू किया है, क्योंकि शुरू वाले आपने लेसन्स पढ़े हुए हैं तो अब उल्टी साइड से शुरू कर दिया है, तो लास्ट लेसन आपको पढ़ाया है. तो आप उस रूटीन को जो आपकी स्टडीज़ की थी, ना सिर्फ ये कि आप उसको जारी कर लीजिए बल्कि आप उसको थोड़ा सा तेज़ कीजिए. कुछ वक्त ज़ाया भी हुआ है तो उस ज़ाया शुदा वक्त को भी रिकवर करने की कोशिश करें, दिन रात मेहनत करें. 2 HOD क्लासेस आपकी जब हो जाएंगी, ये तो है, आप देखिए यहाँ पे कि ये कितने दिनों के लिए है. ये है 13th अप्रैल टू 25th अप्रैल. 13th अप्रैल टू 25th अप्रैल ये बनते हैं 13 वर्किंग डेज़. ये यहाँ बना दिए गए हैं, यहाँ डेट्स लिखी हैं और ये वर्किंग डेज़ हैं. 13 दिन आपको मिलेंगे और इसमें संडेज़ फ्राइडे सब शामिल कर दिए, क्योंकि आप घर में हैं तो घर में रह के आपने पढ़ना है और ऑनलाइन पढ़ना है तो उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. और फ्राइडेज़ को भी कहा जा रहा है कि फ्राइडे प्रेयर भी आपने मस्जिदों में जाके नहीं पढ़नी, घर में ही आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी, इसलिए वो दिन भी शामिल किया गया है कि उस दिन भी आपने 1:30 बजे ब्रेक हो जाएगी, उठकर नमाज़ पढ़ लीजिए. फ्राइडे को भी पढ़ना है, संडे को भी पढ़ना है, ताकि जो दिन ज़ाया हुए वो पूरे हो जाएँ. तो उसके बाद जो HOD क्लास होगी 25th के बाद 26 को आपको नई वीडियोस मिल जाएंगी. 26 टू 9th मई गालिबन बनता है जो आपको मिलेगी 2 वीक्स की. और उसके बाद 10th मई को आपको मिल जाएगा गर्मियों की छुट्टियों का जो बुकलेट है, उसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको ऑनलाइन बताएंगे. वो भी आपकी एक HOD क्लास ही की तरह होगी और उसमें एक सब्जेक्ट का टीचर आएगा और बताएगा कि ये पोर्शन है आपकी बुकलेट का जिसे आपने सॉल्व करना है. वो बुकलेट आप बुक शॉप से लीजिए और फिर 20 दिन होंगे आपके पास. 1 जून से पहले आप अपनी वो बुकलेट सॉल्व करके 1 जून को स्कूल में रिपोर्ट कीजिए. हम तवक्को करते हैं कि आप मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन होंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे और अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करेंगे. और अदारे ने जो आपको आला इंसानी और साफ़ आप में पैदा करने के लिए कोशिश की है, आपको सच्चाई, ईमानदारी का दर्स दिया है, वादा वफाई का दर्स दिया है, नज़्म व ज़ब्त का, साफ़ सुथरा रहने का, अपना वजूद मुफीद बनाने का जो दर्स दिया है, उसको आप याद रखेंगे और घर में अगर हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए एक मुफीद वजूद बन के रहेंगे. मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने और अच्छा पढ़ने की तौफ़ीक अता करे.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس چیز کا علم ہے کہ کرلوٹ ریزیڈنشیل کالج میں دینی تعلیمات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ پرائمری اور مڈل کی سطح پر قرآن کریم ناظرہ بطور ایک مضمون کے پڑھایا جاتا ہے۔ یوں 7ویں جماعت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ایک اسٹوڈنٹ قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیتا ہے۔ سینئر کلاسز میں بنیادی دینی تعلیمات کے لیے 0 پیریڈ لگایا جاتا ہے۔ اس پیریڈ میں اسٹوڈنٹ کو خاص طور پر ایمان مفصل، نماز مترجم، دعائے قنوت اور نماز جنازہ مکمل یاد کرائی جاتی ہیں۔ آن لائن کلاسز میں بھی یہ تمام تعلیمات شامل رکھی جا رہی ہیں تاکہ گھروں میں رہتے ہوئے بھی اسٹوڈنٹس کی تربیت کا اہتمام ہوتا رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں برکت شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ہے جو ہمارے کالج نے نماز کے لیے ایک اسپیشل کتابچہ شائع کیا ہے، جس میں یہ نصاب بنیادی دینیات کے نام سے، اور اس کے اندر جو ہے یہ مکمل نماز ہے ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ایمان مفصل ہے، دعائے قنوت ہے، اور نماز جنازہ کی دعا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو یور فرسٹ HOD کلاس آف کلاس 9th۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ یہی کتاب پری 9th میں بھی پڑھتے رہے ہیں اور اس کے چند ابتدائی لیسنز آپ پری 9th میں کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ 9th کلاس میں ہم یہی بک لاسٹ لیسن سے پڑھانا شروع کرتے ہیں اور آج ہم یونٹ نمبر 12 کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہے یونٹ نمبر 12، 3 days to see۔ اسٹوڈنٹس، 3 days to see ہیلن کیلر نے لکھا ہے، اور ہیلن کیلر ایک ڈیف اور بلائنڈ امریکن وومن تھیں، اور انہوں نے بڑی ہی مشکل زندگی گزاری لیکن اپنی تعلیم بھی مکمل کی۔ تو یہ ان کے ایکسپیرینسز پہ بیسڈ ان کی ایک بک میں سے کوئی ایک ایسے لیا گیا ہے جس کو ابھی آپ کو پڑھایا جائے گا۔ Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day with gentleness, vigor, and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry. But most people would be chastened by the certainty of impending death. جی اب میں اس کی ٹرانسلیشن کرتی ہوں۔ کبھی کبھار یا اکثر اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ زندگی گزارنے کا یہ بہترین اصول ہونا چاہیے کہ ہم ایسے جئیں جیسے ہم نے کل مر جانا ہے۔ اس طرح کا رویہ عموماً بہت زیادہ زور دیتا ہے زندگی کی قدروں کی اہمیت کے بارے میں۔ ہمیں اپنی زندگی کا ہر دن انتہائی شائستگی، ہمت، ذہنی قوت یا پھر تعریف کے شوق یا اس کی رغبت میں گزارنا چاہیے۔ جو یہ چیزیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، گم ہوتی جاتی ہیں، when time stretches before us، جب وقت ہمارے سامنے بہت سارے سالوں مہینوں کی صورت میں آتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے اور بہت سے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، تو کچھ چیزوں کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور وہ ساتھ ہی ساتھ کہتی ہیں کہ یقیناً ایسے لوگ بھی اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کہ ایپیکیورین موٹو پر عمل کرتے ہیں۔ ایپیکیورین موٹو کیا ہوتا ہے؟ ایٹ، ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور خوش رہو۔
یہ سینٹ ایپیکیوریس کا موٹو تھا، جو کہ ایک گریک فلاسفر تھے جنہوں نے یہ مقولہ دیا تھا کہ کھاؤ پیو اور خوش رہو اور باقی کسی چیز کی پرواہ نہ کرو. تو ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. بٹ موسٹ پیپل وڈ بی چیسنڈ بائی دا سرٹینٹی آف امپینڈنگ ڈیتھ. لیکن بہت سے لوگ یقیناً اپنے نفس کو مار دیتے ہیں آنے والی موت کے خوف سے کہہ لیں، یا آنے والی موت کی وجہ سے اپنے نفس کو مار کے ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں. In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. ان سٹوریز، کہانیوں میں بدقسمت ہیرو، ڈومڈ ہیرو، بدقسمت ہیرو عموماً کوئی خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے آخری منٹ میں، لاسٹ کچھ لمحوں میں، آخری لمحات میں قسمت کی کسی اتفاق سے، حسن اتفاق سے بچ جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی قدروں کی حس بالکل بدل جاتی ہے. ہی بیکمز مور اپریسیٹیو آف دا میننگ آف لائف. وہ زندگی کی جو اہمیت ہے یا زندگی کا زیادہ بڑا قدردان بن جاتا ہے. اینڈ اٹس پرماننٹ اسپریچول ویلیوز، اور اس کی دائمی ہمیشہ رہنے والی جو روحانیت ہے اس کا بھی وہ بہت قدردان ہو جاتا ہے. اٹ ہیز آفن بین نوٹڈ دیٹ دوز ہو لیو اور ہیو لیوڈ ان دا شیڈو آف ڈیتھ برنگ اے میلو سویٹنیس ٹو ایوری تھنگ دے ڈو. یہ بھی اکثر نوٹ کیا گیا ہے کہ جو لوگ موت کے سائے تلے جیتے ہیں یا جیت چکے ہیں، وہ زندگی کے ہر معاملے میں ایک میٹھی رسیلی سی کوئی مٹھاس لے آتے ہیں. یعنی وہ زندگی کے ہر معاملے میں کوئی پازیٹیو پہلو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. وہ کہتی ہیں کہ شاید میں زیادہ بہتر طریقے سے وضاحت کر سکتی ہوں یہ سوچتے ہوئے، امیجن کرتے ہوئے، کہ میں سب سے زیادہ کیا دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے میری آنکھوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے محض 3 دن کے لیے. On the first day, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. پہلے دن میں ایسے لوگوں سے ملنا چاہوں گی کہ جن کی ہمدردی، نرم مزاجی اور جن کی رفاقت نے میری زندگی رہنے کے قابل، جینے کے قابل بنا دی. The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. اگلے دن یعنی دیکھنے کے، بینائی کے دوسرے دن، میں صبح بہت سویرے صبح اٹھ جاؤں گی اینڈ سی دا تھرلنگ میریکل، اور ایک ایسا بہت ہی یہ جو جوش اور جذبے والا ایک معجزہ ہے وہ دیکھوں گی. اور وہ کیا ہے کہ جس میں رات دن میں تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو بلائنڈ تھیں اور انہوں نے کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا. 19 مہینے کی عمر سے وہ بلائنڈ ہو گئی تھیں، اندھی ہو گئی تھیں. تو ایک چھوٹے بچے کی حیثیت سے بھی وہ شیرخوار بچہ تھی، تو ان کو نظر آنا بند ہو گیا اور انہوں نے زندگی کی کوئی بات، کوئی رونق، کوئی منظر دیکھا ہی نہیں. تو ان کے لیے تو یہ بھی بڑا حیران کن منظر تھا. I should behold with awe، اور یہ یقیناً ایک بڑا حیران کن منظر ہے بھی کہ رات کیسے دن میں تبدیل ہوتی ہے. اور وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ میں مشاہدہ کروں گی بڑی ہی احترام، رعب اور حیرانی کے ساتھ اس شاندار منظر کا جو گرد و پیش کا سارا منظر ہے، کہ جس میں سورج سوئی ہوئی زمین کو جگاتا ہے اور ایک رونق، ایک روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscopic
of the ages. How can so much be compressed into one day? Through the museums, of course. اس دن میں اپنا سارا وقت وقف کروں گی دنیا کی تیزی سے ایک جھلک دیکھنے میں، اس کے ماضی اور حال کی۔ میں دیکھنا چاہوں گی انسان کی ترقی کی شان، اور میں چاہوں گی کہ مجھے ایسے جلدی جلدی اس کی جھلکیاں دکھائی جائیں جیسے کلائڈوسکوپک میں آپ کچھ دیکھتے ہیں۔ کلائڈوسکوپک ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس میں شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی بچوں کی ایک ایسی دوربین سی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جب آپ آنکھوں پہ اس کو لگاتے ہیں، یا کوئی کیمرہ ہوتا ہے جس میں فٹافٹ وہ ٹک ٹک کرتے جاتے ہیں اور فوٹوز چینج ہوتی جاتی ہیں، نئے سے نئی امیجز آتی جاتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس طرح کے کسی آلے کے تھرو انسان کی ترقی کی وہ شان دیکھنا چاہوں گی جو اس نے اتنے ایجز میں، اتنی صدیوں میں، اتنی زندگی میں حاصل کی ترقی۔ ہاؤ کین سو مچ بی کمپریسڈ انٹو ون ڈے؟ اتنا کچھ ایک ہی دن میں کیسے سکڑ کے سمٹ کے آ سکتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں سب کچھ دیکھ لوں؟ تھرو دا میوزیمز آف کورس، یقیناً عجائب گھروں کی صورت میں ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ میوزیم وہی ہوتا ہے جس کے اندر کچھ پرانی چیزیں اسٹور کی ہوئی ہوتی ہیں، ہسٹوریکل چیزیں، ٹریڈیشنل چیزیں، تاکہ آپ ہر چیز کو وہاں پر دیکھ سکیں جو پہلے گزر چکا ہے۔ The following morning I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. This, according to the terms of my miracle, is to be my third and last day of sight. اگلی صبح میں اسی طرح بہت صبح اٹھنا چاہوں گی، بے چینی کے ساتھ کہ دریافت کروں نئی راحتیں، نئی خوشیاں۔ For I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جن کی آنکھیں ہیں وہ ہر روز کی جو صبح ہے وہ ان کے لیے ایک نیا خوبصورتی کا انکشاف ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ تو روز اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ This according to the terms of my miracle، یہ میرے معجزات کی جو میں نے ایک سلسلہ سمجھا ہے کہ شروع ہوا ہے، اس معجزے کا آخری اور تیسرا اور آخری دن تھا۔ I shall have no time to waste in regret for longing. There is so much to see. The first day I devoted to my friends, animate and inanimate. The second revealed to me the history of man and nature. Today I shall spend in the workaday world of the present, amid the haunts of men going about the business of life. And where can one find so many activities and conditions of men as in New York? So the city becomes my destination. I shall have no time to waste in regret for longing. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بالکل بھی اس چیز پر نہیں پچھتاؤں گی اور وقت ضائع کروں گی کہ میری تو بہت خواہشات تھیں، لیکن میرے پاس تو ابھی بہت کچھ اور ہے ابھی دیکھنے کو، اور وقت بہت کم ہے، لہٰذا میں پچھتانے میں وقت ضائع نہیں کروں گی۔ پہلے دن میں نے اپنا پورا دن اپنے دوستوں کو جو زندہ تھے، اینیمیٹ جو زندہ تھے، ان اینیمیٹ جو فوت ہو چکے تھے، ان کو یاد کرتے ہوئے گزارا، یا ان کے پاس یا ان کے ساتھ گزارا، ان کے لیے وقف کیا۔ دوسرا دن میں نے انسان اور نیچر، قدرت کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق جو انکشافات تھے اس میں میرا دن گزرا، اور آج کا دن میں گزاروں گی کہ یہ جو آج کے دور کا بہت ہنگامہ خیز زندگی ہے، امڈ درمیان میں اس کے انسان کا جو خوف ہے، ہانٹس آف مین، انسان کا جو خوف ہے زندگی کے کاروبار کے بارے میں، زندگی کی مصروفیات کے بارے میں، ڈے ٹو ڈے لائف کے بارے میں، اور اتنی ساری ایکٹیویٹیز، اتنی ساری گہما گہمی انسان اور کہاں پا سکتا ہے سوائے نیو یارک کے۔ لہٰذا نیو یارک جانا میری منزل بن گیا، یا وہ والا شہر میری منزل بن جاتا ہے۔ Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. Recently, I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. I asked her what she had observed. Nothing in particular, she replied. I must have been incredulous. Had I not been accustomed to such responses
For long ago, I became convinced that the seeing see little. میں اکثر اوقات اپنی سہیلیوں دوستوں سے یہ پوچھتی رہتی ہوں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں، ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کے متعلق میں سوال کرتی رہتی ہوں۔ حال ہی میں میری ایک دوست جنگلوں میں ایک لمبی واک کے بعد واپس آئی، تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم نے وہاں کیا آبزرو کیا، کیا دیکھا؟ تو اس نے یہ جواب دیا، نتھنگ ان پرٹیکولر، کچھ خاص نہیں۔ میں یہ بات آسانی سے ماننے پر تیار نہیں ہوں، انکریڈولس آسانی سے ماننے پر تیار نہ ہونا، کیونکہ میں اب کیا ایسا نہیں ہو گیا کہ ایسی باتوں کی عادی ہو گئی ہوں، اس طرح کے رسپانسز کی، اس طرح کے جوابات کی، اور بہت طویل عرصہ پہلے میں اس بات پر قائل ہو گئی تھی کہ جو لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں۔ دا سینگ سی لٹل مینس جو دیکھ سکتے ہیں وہ حقیقت میں بہت کم دیکھتے ہیں۔ How was it possible? I asked myself to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note. یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹے تک جنگل میں واک کی جائے، چلا پھرا جائے اور کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ ہو؟ I who cannot see، میں جو دیکھ نہیں سکتی، I who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch، میں جو دیکھ نہیں سکتی وہ سینکڑوں چیزیں دیکھ لیتی ہوں، محض انتہائی دلچسپی کے ساتھ دیکھ لیتی ہوں یا محسوس کر لیتی ہوں محض ہاتھ لگانے سے۔ I feel the delicate symmetry of a leaf، میں کسی بھی پتے کا بڑا ہی نازک سا جو تناسب ہے اس کو محسوس کر لیتی ہوں۔ I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch، میں اپنا ہاتھ بہت ہی محبت کے ساتھ کسی بھی سلور آپ کہیں گے مطلب چاندی جیسی، برچ ایک درخت کا نام ہے، اس کی جو ہموار سطح ہے اس پر بہت محبت سے پھیرتے ہوئے، ہاتھ سے اس کو سہلاتے ہوئے اس کی سموتھنس کو، اس کی ہموار سطح کو محسوس کر لیتی ہوں۔ اور دا رف شیگی bark آف اے پائن، یا پھر پائن کے درخت کا جو کھردرا پن ہے، اس کے درخت کی جو چھال ہے، اس کا کھردرے سے جو اس کے اوپر بال ہیں، ان کو بھی محسوس کر لیتی ہوں محض اپنے ہاتھوں سے۔ ان اسپرنگ، موسم بہار میں، آئی ٹچ دا برانچز آف ٹریز ہوپ فلی ان سرچ آف اے برڈ، میں درخت کی شاخوں کو چھوتی ہوں کسی بھی بہت ہی نئے کھلنے والے پھول کی یا کسی کلی کی تلاش میں۔ دا فرسٹ سائن آف اویکننگ نیچر آفٹر ہر ونٹر سلیپ، سردیوں کی جو ایک طویل لمبا سا وقت گزرا تھا جس میں ہر چیز ایسے لگتا تھا سوئی ہوئی ہے، اس کے بعد جب قدرت جاگتی ہے تو اس کا پہلا نشان یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پھول اور کلیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ موسم بہار کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ I feel the delightful velvety texture of a flower، میں کسی بھی پھول کا بہت ہی خوبصورت جو اس کی بناوٹ ہوتی ہے، مخملی سی بناوٹ ہوتی ہے اس کی پتیوں کی، وہ ان پہ ہاتھ پھیر کر محسوس کرتی ہوں۔ and discover its remarkable convolutions، اور دریافت کر لیتی ہوں، دیکھ لیتی ہوں، محسوس کر لیتی ہوں اس کی بڑی ہی قابل تعریف قسم کی تہیں، جیسے پھول کی کسی بھی پتی میں یا پھول میں بہت سی تہیں ہوتی ہیں، ان کو محسوس کر لیتی ہوں محض اپنے ہاتھوں سے۔ and something of the miracle of nature is revealed to me، اور اس طرح قدرت کا یہ جو معجزہ ہے یہ مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھ پر آشکار ہوتا ہے، مجھے نظر آتا ہے۔ occasionally، اکثر اوقات، if I am fortunate، اگر میں خوش قسمت ہوں، I place my hand gently on a small tree، میں کسی بھی چھوٹے سے درخت پر اگر اپنا ہاتھ رکھوں تو and feel the happy quiver، تو میں اس کا ایسے لگتا ہے خوشی سے ہلکا ہلکا ہلنا محسوس کر لیتی ہوں۔ کوئیور آف اے برڈ ان فل سانگ، اچھا وہ خوشی سے ہلتا ہوا درخت کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ یعنی کوئی پرندہ تھا جو اس پر بیٹھا ہوا گا رہا تھا، تو اس نے جب درخت پر ہاتھ رکھا تو وہ ہل رہا تھا آہستہ آہستہ سے، کیونکہ وہ پرندہ بڑا جھومتے ہوئے گا رہا تھا تو اس کی ایک تھر تھراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کتنی خوبصورت سی باتیں اور احساسات ہیں جو ایک ایسا انسان محسوس کر رہا ہے جو دیکھ نہیں سکتا۔ I am delighted to have the cool waters of a brook
rush through my open fingers. میں بہت خوش ہوتی ہوں جب میں کسی بھی ندی کا ٹھنڈا پانی اپنی انگلیوں کے درمیان محسوس کرتی ہوں. میں اس میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی انگلیوں سے پانی کا ٹھنڈے پانی کا ٹکرانا محسوس کر کے بہت خوشی محسوس کرتی ہوں. ٹو می میرے لیے a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. میرے لیے جو پائن نیڈلز آپ کہیں گے یہ جو پائن کے درخت کے ساتھ یہ جو کونز لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کی ساری جو آپ درخت کو دیکھتے ہیں تو بڑا رف سا اس کا سب کچھ ہوتا ہے. اس کے اوپر اس کی چھال بڑی سخت ہوتی ہے اور اسی طرح گھاس کا جو ایک بڑا ہی ایک خاص قسم کا ٹیکسچر ہوتا ہے, اس کی ایک سطح ہوتی ہے, اس کا ایک ہوتا ہے محسوس کرنے کا آپ کا انداز. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو زیادہ خوبصورت محسوس کرتی ہوں, اس کو مجھے پسند آتا ہے, مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی بہت ہی پر آسائش اور نرم پرشین رگ آپ کہیں گے کہ جو ایرانی قالین ہوتے ہیں یا رگز ہوتی ہیں ان کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بہت کوالٹی کے ہوتے ہیں. ان کی نسبت میں کسی بھی پائن کے درخت کو چھوتے ہوئے یا گھاس کا جو مخمل نما ٹیکسچر ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے مجھے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. To me, the pageant of seasons is a thrilling and unending drama. میرے لیے یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے یہ ایک بہت ہی پرجوش کر دینے والا اور نہ ختم ہونے والا ایک ایسا ڈراما ہے جو میں ہر وقت دیکھتے رہنا چاہتی ہوں. The action of which streams through my fingertips. اور جس کا یہ سارا جو بہاؤ ہے یہ میری انگلیوں کی پوروں میں سے گزرتا ہے. If I were the president of a university, اگر میں کسی یونیورسٹی کی ہیڈ ہوتی, I would set up a course called How to Use Your Eyes. میں ایک ایسے سلیبس کا, ایک ایسے کورس کا ضرور آغاز کرتی کہ جس کا عنوان ہوتا کہ اپنی آنکھیں کیسے استعمال کریں. The professor would try to show his pupils, اور جو وہاں کے اساتذہ یا پروفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کو, پیپلز کہتے ہیں شاگردوں کو, یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہاؤ دے کوڈ ایڈ جوائے ٹو دیئر لائفز بائی ریئلی سینگ وٹ پاسز ان نوٹس, کہ وہ کیسے اپنی زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھر سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے سے جو ان کے پاس سے ہمیشہ وہ گزر جاتے ہیں, ان کو نوٹس کیے بغیر, ان کی طرف دھیان دیے بغیر ان کے سامنے سے گزرتی رہتی ہے. بیفور دیم جو چیزیں ان کے سامنے سے گزرتی رہتی ہیں. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. تو وہ اساتذہ کوشش کریں گے جگانے کی ان کی خوابیدہ یعنی سوئی ہوئی, اور sluggish کہیں گے سست, اور faculties کہیں گے صلاحیتوں کو. تو وہ اساتذہ کوشش کریں گے ان کی خوابیدہ اور سست صلاحیتوں کو جگانے کی. جی اسٹوڈنٹس, اب ہم آپ کی ریڈنگ کے بعد اسٹینڈرڈ نوٹس میں سے آپ کے اس لیسن 3 days to see کے کوسچن آنسرز پڑھیں گے. آپ بھی ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیجیے اور ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. جی اسٹوڈنٹس, اب ہم کوسچن آنسرز پڑھتے ہیں. Who was Helen Keller? Helen Keller was a deaf and blind American woman. She was a learned scholar and author of many books. Describe the thought expressed by the author in the first paragraph. In the first paragraph, the author has said that it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. What makes you feel that the author is sad and depressed? We feel while reading the essay 3 days to see that the author is sad and depressed. She longs to have the blessing of sight and desires to see the beautiful world around. How do you get an impression that the Helen Keller was a great admirer of nature? We get the impression from the essay 3 days to see that Helen Keller was a great admirer of nature. In this essay, she tells us in detail how much she feels the beauty of nature whenever she goes for a walk. People who are deprived of sight, not devoid of imagination, discuss referring to the text. Answer is, imagination is a great blessing of Allah. Even blind people see everything and feel its beauty through their imagination.
The essay 3 Days to See by a deaf and blind American author is a great example of seeing through imagination. To me, the pageant of seasons is an unending drama. Comment. The writer is much fascinated by the constant change of seasons throughout the year. She feels and enjoys the beauty of all the seasons. So for her, the changing seasons of the year is an unending drama of nature. Oh, yeah. اسٹوڈنٹس کی تھیم بھی کوشچن آنسرس کے طور پر ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اکثر یہ تھیم آ سکتی ہے ایز اے کوشچن کہ وٹ از دا تھیم آف دا لیسن 3 days to see. تو تھیم پڑھتے ہیں. ہیلن کیلر a remarkable woman has masterfully portrayed the feelings of the deprived people. Physical fitness, according to the author, is a boon least appreciated by those who are blessed by it. According to her, we must always remain mindful of the blessings of Allah, of Almighty Allah. جی اسٹوڈنٹس، آپ ان تمام کوسچنس کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیجئے اور اس لیسن کی ریڈنگ اور ان کوسچن آنسرس کو آپ بہت اچھی طرح سے پڑھ لیجئے اور کوسچن آنسرس کو آپ نے زبانی بھی بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے.